अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ा। अब से चंद घंटों पहले मैंने इंसानी हकूक़ की तंज़ीम ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट, उसके हवाले से न्यूज़ स्टोरी देखी, कुछ और पाकिस्तान के हवाले से एदाद व शुमार देखे और मैं सोच में पड़ गया और मुझे अडियाला में बैठे हुए इमरान खान की बहुत याद आई। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट में ऐसी क्या चीज़ थी, उन एदाद-ओ-शुमार में ऐसी क्या चीज़ थी कि मुझे इमरान खान की याद आई। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और शायद आप भी मुझसे इत्तफ़ाक़ करें, मैं आपको कुछ याद करवाना चाहता हूँ। ह्यूमन राइट वॉच एक बहुत बड़ी इंसानी हकूक़ की तंज़ीम है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज़्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन है, जो हर साल इंसानी हकूक़ के हवाले से रिपोर्ट निकालती है और गाहे-बगाए उसके हवाले से बात करती रहती है। उसकी जो रीसेंट रिपोर्ट अभी सामने आई है, 700 सफ़हात से ज़्यादा, ग़ालिबन 750 सफ़हात की रिपोर्ट है, जो दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की जो सूरत-ए-हाल है, उसका एक जायज़ा इस रिपोर्ट में लिया गया है। इसमें पाकिस्तान का भी बहुत ज़िक्र है और इसको पाकिस्तान के अख़बारात डॉन, ट्रिब्यून वगैरह ने इसे शाया भी किया। ये रिपोर्ट इंटरेस्टिंगली ये भी कहती है कि जब आप बरे-आज़म एशिया का तक़ाबली जायज़ा लेते हैं, बरे-आज़म अमरीका से, यूरोप से और अफ्रीका से, तो आप ये देखते हैं कि अनलाइक अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप, एशिया के अंदर इंसानी हकूक़ की कोई यार्डस्टिक, कोई पैमाना, कोई बेंचमार्क, कोई स्टैंडर्ड जो है, उसने डेवलप ही नहीं किया, जिसकी वजह से एशियाई ममालिक के अंदर इंसानी हकूक़ की बड़ी बुरी सूरत-ए-हाल है। इसकी आयरनी ये देखें कि अफ्रीका के अंदर भी कोई पैमाना, कोई यार्डस्टिक, कोई स्टैंडर्ड बन चुका है, लेकिन एशियाई ममालिक जिसका पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिस्सा है, यहाँ कोई ऐसा मुफ़स्सल स्टैंडर्ड जो है, उसने अभी तक डेवलप नहीं किया, जिसके हिसाब से आप चीज़ों को मैयर कर सकें। बहरहाल, पाकिस्तान के हवाले से ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट कहती है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने जब सब्सिडीज़ को विथड्रॉ करवाया हुकूमत से, तो आईएमएफ ने भी कोई कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज़्म डिज़ाइन नहीं किया और हुकूमत ने भी कोई कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज़्म डिज़ाइन नहीं किया। यानी सब्सिडी को विथड्रॉ करने से लोगों को जो नुकसान हुआ, उन पे जो प्रेशर पड़ा, उसका बदावा करने के लिए, उन्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए कोई मैकेनिज़्म सामने नहीं आ सका, जिसके नतीजे में लोगों की जो लिक्विडिटी थी, पैसे की उनके पास अवेलेबिलिटी थी, उसमें कमी हुई। और ये सब्सिडीज़ आपको पता है कि बिजली पे, गैस पे, फ्यूल के ऊपर ये सब्सिडीज़ हैं, सिगरेट पे सब्सिडीज़ हैं, उन्हें विथड्रॉ किया गया और भी बहुत सी चीज़ों पे इस किस्म की सब्सिडीज़ हैं। जिसकी वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, उसमें बहुत तेज़ी से कमी आई और 2023 का जो साल था, वो इस हवाले से बहुत ही पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किल साल था और उन पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो हैं, वो इस वजह से आई हैं बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस चेंज। और ये उसकी एक रिपोर्ट का हिस्सा है और ये रिपोर्ट मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, गूगल पे, इंटरनेट पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं। दूसरे वो एदाद-ओ-शुमार हैं, जो गुज़िश्ता 24-36 घंटों में सामने आए हैं, जिसका पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पे, पाकिस्तान के अख़बारात के अंदर, पाकिस्तान के ब्लॉगोस्फियर में बहुत से व्लॉगर्स जो हैं, वो उसका बहुत चर्चा कर रहे हैं, अज़र-आए चलते-चलते कर रहे हैं, उसकी अहमियत पे कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बस उसका ज़िक्र कर रहे हैं एज़ अ बुलेट पॉइंट। और वो फ़िगर क्या है कि पाकिस्तान में जो घरानी है, उसमें 45% चूँकि उनको लग रहा है कि बड़ा सेंसेशनल फ़िगर है 45% का, तो वो 45% का फ़िगर का अज़र-आहे यूँ ही चलते-चलते उसका ज़िक्र उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, यहाँ एक मिसलीडिंग चीज़ है। 2 किस्म के फ़िगर्स हैं। एक ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है, जो पाकिस्तान में औसतन एवरेज 1957 से 2023 तक, यानी 1957 से 2023 तक के फ़िगर जो है, वो 8.3% का औसतन फ़िगर था इन्फ्लेशन या घरानी का, जो नवंबर-दिसंबर 2023 में बढ़ते-बढ़ते तकरीबन 30%, 29 इशारिया समथिंग तक चला गया। इसका अपना जो एक इम्पैक्ट है, वो ही बड़ा खौफनाक है। वो किसी भी मिसाइल और बम की जो तबाहकारी है, उससे कहीं ज़्यादा है। ये और बात है कि मिसाइल, बम, नेशनल सिक्योरिटी, गैरत, इज़्ज़त, ये सब चीज़ें जो हैं, वो बहुत सेंसेशनल लगती हैं, हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं मीडिया में। हम उसका बहुत ज़िक्र करते हैं, उस पे अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लोगों को भी बड़ा इंटरेस्ट होता है, उसकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, लोग उसको देखना भी चाहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल सियासत का स्टफ़ है, दुनिया के तमाम तहज़ीब याफ़्ता, सेंसिटिव, डेमोक्रेटिक, जमहूरी माशरों में, जो इवॉल्व्ड माशरे हैं, जहाँ इंसानी ज़हन ने और सियासत ने इर्तिका किया है, वहाँ सियासत की जो मेन जद्दोजहद है, उसका ताल्लुक इन्हीं चीज़ों के साथ है। खाने की चीज़ों की कीमत से है, इन्फ्लेशन के साथ उसका ताल्लुक है, एजुकेशन के साथ उसका ताल्लुक है, हेल्थ के साथ उसका ताल्लुक है। पाकिस्तान में सियासत जो है, वो नेशनल सिक्योरिटी के गिर्द जो है, वो घूमती है, जैसा कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी वजूहात जो हैं, वो क्या हैं। बहरहाल वो जो 45% का फिगर है, वो क्या है? वो बेसिकली वीकली इन्फ्लेशन का जो फिगर सामने आया है और वीकली इन्फ्लेशन जो है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है, लेकिन बेसिकली उसमें एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो एक बास्केट है इंतहाई ज़रूरी अशियाए खुर्द-ओ-नोश की या ज़रूरी चीज़ों की, आइटम्स की, जो पाकिस्तान की जिसको पाकिस्तान में बनाया जाता है
کہ پاکستان کے 17 بڑے شہروں میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، ان کی 50 منڈیوں کے اندر کوئی تقریباً 50-51 ایسے سینسٹیو آئٹمز ہیں جن کی لوگوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے. ان کی پرائس کے جو شرح ہے اس میں کیا اضافہ ہو رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ سے جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے کہ تقریباً 45% کا پل اس وقت ہے، اور اس کا آپ اندازہ پاکستان کے لوگوں پہ لگا سکتے ہیں. شاید جن لوگوں پہ اس کا بہت زیادہ برنٹ پڑ رہا ہے ان میں سے بہت بڑی تعداد تو یوٹیوب اور وی لاگ وغیرہ دیکھتی ہی نہیں ہوگی، لیکن آپ احساس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے. جو چیزیں ہیں اس میں سینسٹیو پرائس انڈیکس میں، اس میں پیاز ہے، چیدہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو اس میں 51 آئٹمز ہیں. پیاز ہے، ٹماٹر ہے، چکن ہے یعنی مرغی ہے، اس میں کیلا ہے، اس میں انڈے ہیں، اس میں ماچس کی ڈبی ہے، اس کے اندر دال ماش ہے، اس کے اندر دال مونگ ہے. یہ وہ سارے آئٹمز ہیں. جب میں نے ساری چیزوں کا میں سوچ رہا تھا تو مجھے عمران خان کی بڑی یاد آئی. اب سوچ رہے ہیں اس میں کہاں عمران خان فٹ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت تو 2018 کے آخر میں آئی تھی، لیکن بہت جلدی حکومت کے آنے کے بعد عمران خان نے بات کرنی شروع کر دی. پہلے انوائرمنٹ کی بہت انہوں نے بات کی. ابھی اپنے سامنے ایک رپورٹ آپ نے شاید دیکھی ہو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ابھی تک برف موسم کی نہیں پڑی، اور وہاں پہاڑ بالکل براؤن ہیں، ننگے ہیں، بارش بھی وہاں پہ نہیں ہو رہی، اور بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ وہاں پر ایک سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک خطے کے اندر ایک انوائرمنٹل چینج آ رہی ہے. میں جہاں ہوں یہاں برف کے پہاڑ پڑے ہوئے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی طریقہ ہوتا کہ میں یہ برف اٹھا کے کہاں پھینکیں، یہ برف اٹھا کے پاکستان بھیج دیں. اتنی برف یہاں پڑی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن وہاں پہ پاکستان میں ایک انوائرمنٹل ڈیزاسٹر. اور جموں و کشمیر کی جب خبر آئی ہے تو ARY نیوز ٹیلی ویژن چینل نے فوری طور پہ آزاد جموں و کشمیر کے بارے میں بھی ایک رپورٹ پبلش کر دی ہے، ویڈیو رپورٹ کے. وہاں پر بھی بڑے برے حالات ہیں، انوائرمنٹ کی، برف باری نہیں ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عمران خان اس قسم کی چیزوں میں بھی بہت انٹرسٹڈ تھا. لیکن دس از آؤٹ آف دا وے، دس از اے ڈائگریشن. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کچھ تصور دینے کی کوشش کی تھی جس میں لنگر خانے تھے، جس میں پناہ گاہیں تھیں، جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، پھر اس کا صحت کارڈ. یہ سب چیزیں عمران خان نے کی، اور عمران خان نے نہ صرف ان کانسیپٹس کو لایا جس میں صحت کارڈ میں تو ظاہر ہے حکومت کے پیسے تھے، لیکن یہ جو لنگر خانے تھے، یہ جو پناہ گاہیں تھیں، کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ مخیر حضرات، امیر لوگوں کو، انڈسٹریلس کو، بزنس مین کو عمران خان نے مجبور کیا کہ وہ ان کو چلائیں، ان کو رن کریں. اور اس میں ان کا پیسہ لگتا تھا، اور عمران خان ان جگہوں پہ جاتے بھی رہے، اور غریب لوگ جو بھی کچھ کھاتے تھے عمران خان ان کے ساتھ بیٹھ کے وہی نوالا کھاتے بھی رہے. اس کی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. لیکن اب آپ یہ آرگیو کر سکتے ہیں، اور عمران خان کا کوئی بھی کرٹک یہ آرگیو کر سکتا ہے کہ صحت کارڈ ہو یا لنگر خانے کا تصور ہو یا یہ پناہ گاہیں ہوں، یا بھوکا نہ سوئے، یہ سب پولیٹیکل گمکس تھیں. اور 24 کروڑ کی آبادی کے ایک ملک میں ان چیزوں سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے جب تک آپ کی بیسک اکنامک پالیسی چینج نہیں ہوتی، اور اکنامک کوئی آپ ایک ریولیوشن جو ہے وہ لے کر نہیں آتے. بالکل صحیح ہے. لیکن عمران خان نے اس حکومت کو، جس میں پچھلے 20 ماہ میں ویسے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کی ریاست کتنی انسینسٹیو ہے، یہ حکومتیں کتنی انسینسٹیو ہے، لیکن اس سسٹم میں جہاں پر انسانی احساس کوئی تھا ہی نہیں، ہیومن رائٹ کی فیلنگ تھی ہی نہیں غریب آدمی کی، عمران خان نے ایک ہیومن ٹچ، ایک ہیومن فیلنگ، ایک احساس، پروگرام کا نام بھی رکھا احساس پروگرام، ایک احساس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی. لیکن ان تمام چیزوں کو آپ رد کر سکتے ہیں کہ یہ سب عمران خان کی پالیٹکس تھی، یہ چیپ پالیٹکس تھی، گمک تھے. میں آپ کو ایک ایسی چیز یاد کرواؤں گا جسے آپ رد نہیں کر سکتے اگر آپ کو پاکستان کی کنٹمپریری ہسٹری گزشتہ چند برسوں کی یاد ہو. جب کووڈ-19 نے 2020 میں پاکستان کو ہٹ کیا، پہلے مہینوں میں، بائی دا ٹائم آف مارچ اپریل، تو پاکستان میں ہر طرف سے صدا تھی، ڈاکٹروں سے، فزیشین سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، اپر مڈل کلاس سے، ایکڈیمک سے، اور جتنی آپ کی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، PPP، PMLN کے سارے لیڈرز کے میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جتنے بھی ان کے چیدہ لیڈر ہیں، وہ بڑے بڑے روز ہی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بیان داغتے تھے مختلف جگہوں سے کہ عمران خان پاگل ہو گیا ہے، یہ اس کی ایگو کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کو فوری طور پہ شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے. عمران خان جو ہے اس کا ذہن کلاؤڈز میں ہے، یہ پتہ نہیں مذہبی فینیٹک ہے، یہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. بڑا مطلب ہر قسم کا الزام لگاتے تھے کہ اگر آپ پاکستان کو شٹ ڈاؤن نہیں کریں گے تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور تباہی مچ جائے گی، اور فوری طور پہ اس کو شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے، اسکولوں کو، کالجوں کو، فیکٹریوں کو، دفتروں کو. اور عمران خان واز کنٹینیوسلی آن ڈیفینسو.
اور اس وقت جو پولیٹیکلی کریکٹ چیز تھی وہ شٹ ڈاؤن کرنا تھا. ایون ہندوستان میں وہاں کے انتہائی پاپولر پرائم منسٹر نریندر مودی مجبور ہوئے اور انہوں نے شٹ ڈاؤن کیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو اس وقت بہت زیادہ نقصان ہوا، اس کی سپلائی چین ساری کی ساری جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئی. لیکن عمران خان پہ جب پریشر پڑتا تو عمران خان نے بار بار آ کے ٹیلی وائز نیشنل ایڈریس کیے، ٹیلی ویژن پروگرامز میں بار بار عمران خان نے آ کے کہا کہ میں بار بار اس کو سوچتا ہوں، میں بار بار اس کا حساب کتاب کرتا ہوں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ہماری جو ورکنگ کلاس ہے بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں جو بہت سے لوگ کام کرتے ہیں ہوٹلوں میں، آگے پیچھے فیکٹریوں میں، یہ سب چھوٹے شہروں سے، قصبوں سے، دیہات سے آئے ہوئے ہیں. اگر ہم شٹ ڈاؤن کر دیں گے شہروں کو، ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، ان کی بے روزگار ہو جائیں گے، اور اس بے روزگاری سے ان کی جو اکنامک سائیکل ہے ان کی فیملیز کا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، پورے ملک کا اکنامک سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا. اور کووڈ 19 سے شاید اتنا ڈیتھ نہ ہو پینڈیمک سے جتنی اس اکنامک ڈیزاسٹر سے تباہی مچے گی. اور پھر فلک کی آنکھ نے دیکھا اور آسمان نے نظارہ دیکھا کہ سارے ایکسپرٹ غلط تھے. عمران خان نے کووڈ 19 میں ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ اور ہیومن احساس کے ساتھ کووڈ 19 کو فائٹ کیا، جس کے نتیجے میں جب اس کی فائنل ریزلٹس، کرٹن جسے کہتے ہیں نا، کرٹن ڈراپ ہوا اس کے اوپر، یہ کرٹن ریز ہوا اس کا، تو دنیا کی جو بہترین 4-5 کنٹریز تھے جنہوں نے کووڈ 19 کا سب سے زبردست مقابلہ کیا، وہ اس میں پاکستان، کیونکہ پاکستان جیسا غریب ملک جس کی ریسورسز نہیں ہے، دنیا میں 180 ممالک تھے، جس میں امریکہ میں تو تباہی مچی ہوئی تھی، برطانیہ میں تباہی مچی ہوئی تھی مختلف جگہوں پہ، لیکن پاکستان نے کووڈ 19 کا سب سے بہتر مقابلہ کیا اور پارشل شٹ ڈاؤنس کیے. مجھے یاد ہے میں اسلام آباد میں F8 میں رہتا تھا، میں آتا تھا تو کوئی سڑک بند ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ یہ سڑکیں 2 سڑکیں بند کر دی گئی ہیں بیکاز 1-2 کیسز یہاں پہ کووڈ کی ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. تو بہت ہی زبردست طریقے سے کووڈ کو عمران خان نے مینج کیا ود اے ہیومن سینس، ود اے ہیومن ڈگنیٹی، بیکاز عمران خان کو یہ احساس تھا کہ پاکستان کی غریب لوگ جو ہیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہے. اور یہ باقی ساری جگہوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پالیٹکس تھی، لیکن کووڈ 19 میں بالکل پولیٹیکلی ان پاپولر ڈیسیجن عمران خان نے لیا، اور یہی اس کی لیڈرشپ کی یارڈ سٹک تھی. اب آ جائیں اس ٹریڈیشنل پالیٹکس میں جس کو ہم مزے کی، چسکے کی، تڑکے والی پالیٹکس کہتے ہیں. اس کے حوالے سے بڑے پوائنٹ ہیں میرے پاس. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ عمران خان جس کے اندر ہیومن فیلنگ تھی، جو انسانی احساس، ڈگنیٹی لے کر آیا پاکستان کی پالیٹکس میں، جس کی ٹوٹل ایبسنس ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، میں دیکھ رہا تھا نواز شریف صاحب کو، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر ہٹا نہ دیا، کیونکہ پاکستان میں اصل بات نہ کرو سبسٹنس کی، کہانی چھوڑ دو، کیونکہ لوگوں کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا بڑا سا، وہ بیوقوف ہیں، ان کو 50 سال سے یہی بیوقوفی سناتے چلے آؤ. یعنی ابھی نواز شریف صاحب نے حافظ آباد کے اندر جو تقریر کی ہے اس کے بعد گم ہو گئے وہ، نہ وہ اوکاڑا میں تھے، اور حافظ آباد کے بعد خانے وال میں بھی نہیں تھے. وہ میں نے پچھلے بھی اس کا انالیسس کیا ہے، ابھی بھی موقع ملتا ہے تو کروں گا. لیکن وہاں پہ ان کی ایک اسپیچ کا میں پوائنٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے 2017-18 میں ہٹانا دیا جاتا تو میں آج حافظ آباد میں کوئی ان امپلائڈ نہ ہوتا، اگر مجھے ہٹانا دیا جاتا تو ڈالر آج بھی 100 روپے کا ہوتا. اب مجھے بتائیں، کوئی سینس ہے ان باتوں کے اندر؟ کوئی ریشنالٹی ہے؟ کوئی منطق ہے؟ کیوں یہ پاکستان کے پالیٹیشین اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ بیکاز یہ باتیں کر کے وہ آگے چل پڑتے ہیں. بہت سے آپ کے ذرائع ابلاغ کے لوگ، آپ کے ٹی وی کے اینکر، آپ کے بلاگوسفیر والے لوگ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں. کہیں پر بھی کوئی ڈاٹ کنیکٹنگ، کو چیزوں کو جوڑ کے 2+2 کرنے والی فیلنگ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. بٹ لیٹس کم بیک ٹو دس عمران خان جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اس عمران خان کے اوپر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 150 سے زیادہ کیسز تو ہیں ہی. اس کے اوپر قتل کا کیس بھی ہے، ریاست کے خلاف بغاوت کا کیس بھی ہے، دہشت گردی کا کیس بھی ہے، ریاست کے راز افشاں کر دینا، اسٹیٹ سیکرٹس کو لیک کرنے کا کیس بھی ہے، عدالتوں کی توہین کرنے کے کنٹیمپٹ کے کیسز بھی ہیں، کرپشن کے بڑے سیریس کیسز ہیں، گھڑی چوری کا کیس بھی ہے، توشہ خانے کا، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے اربوں روپے کا بھی کیس بنایا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کیسز ہیں. وہ تو سارے ہیں ہی چلیں، جن کو مجھے یاد بھی نہیں ہے ظاہر ہے 150 کی. کس کو عمران خان کو خود بھی یاد نہیں ہوگا ویسے بائی دا وے کہ کس کس قسم کے کیسز، ان کو بھی ایک لسٹ بنانی پڑتی ہوگی کیسز یاد کرنے کے لیے کہ میرے پہ کس قسم کے کیسز ہیں. لیکن اس عمران خان کے اوپر ایک کیس عدت کا بھی ہے کہ اس عمران خان نے، جس کی عمر اس وقت 71 برس کی ہے، جس کی 4-5 برس پہلے بھی عمر 66 برس کی تھی، اس عمران خان نے اپنی بیوی جس کی عمر اس وقت 50 برس کے قریب ہوگی، یہ شاید اس سے زیادہ ہی ہو، 50 برس کے آگے پیچھے، اس نے ایک اسلامی قانون و عدت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ناجائز شادی کی ہے. اس کی شادی جو ہے وہ جائز نہیں. یہ بھی ایک کیس ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدت کا قانون جو ہے 1500 برس پہلے جب اسلام عدت کا قانون لے کر آیا تو اس کے اندر ایک بڑی سوسائٹل وزڈم ہے. 2 قسم کی اس کی امپلیکیشنز ہیں. ایک وڈوڈ عورت کے لیے، ایک وڈو جس کی جو بیوہ ہے، اور دوسری وہ جس کی طلاق ہو جاتی ہے. جو وڈو کے کیس میں 4 ماہ اور 10 دن کی مدت رکھی گئی ہے، اس کی بہت سوسائٹل وزڈم ہے اس کے اندر. اور جو ڈیورسی ہے اس کے لیے 3 ماہ یا 90 دن کی مدت جو ہے اس کے لیے رکھی گئی ہے. اور وہ
اس کی بڑی ایک سینس ہے، اس کے اوپر ہم ایک پوری ڈاکومنٹری بنا سکتے ہیں اور بہت اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان کی وہ گندی پالیٹکس ہے جہاں پر جناب محترم نواز شریف صاحب اور ان کے جو ڈسیور ہیں حافظ صاحب، ان دونوں کا ایک جوائنٹ یہاں پہ مقصد ہے کہ عمران خان کو آپ نے ذلیل کرنا ہے عوام کی نظروں میں. چونکہ عمران خان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آنےسٹ ہے، وہ دیانتدار ہے، وہ صاف ہے، وہ شفاف ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے. تو آپ نے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے اور اسے گندا، غیر اسلامی، بد چلن، گھٹیا آدمی کر کے آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ اس کا سارا مقصد اس پورے کیس کا ہے، جس میں بدنصیب خاور مانیکا جو ہے اس کو پہلے گرفتار کیا گیا، اس کے اوپر کیسز بنائے گئے، اس کو ڈرایا دھمکایا گیا، پھر اس سے ایک بہت ہی ایسا شرمناک قسم کا بیان اس سے دلوایا گیا جو کسی بھی آدمی پہ. ویسے تو عمران خان صاحب نے جیل میں فرمایا کہ میں ہوتا خاور مانیکا کی طرح کبھی نہ کرتا، اور خاور مانیکا نے بڑی عجیب حرکت کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خاور مانیکا سے جو کروایا بھائی لوگوں نے، وہ خاور مانیکا کے اوپر بھی بڑا ظلم ہے. ذرا اپنے آپ کو خاور مانیکا کے شوز میں ڈال کے دیکھیں کہ خاور مانیکا بیچارے کے اوپر کتنا جبر کیا گیا. سارے لوگ کہتے ہیں بے شرم ہے، اس قسم کا ہے، اس قسم کا ہے، لیکن اس سے جو کچھ کہلوایا گیا ہے انڈر پریشر، پتہ نہیں کیا اس کو، کس قسم کا پریشر اس کے مائنڈ پہ ڈالا گیا ہے، کس قسم کا ڈراوا اور خوف اس کو دیا گیا ہے ایک ٹیرینیکل اسٹیٹ کے اندر، جو ٹیرر اسٹیٹ ہے، کہ اس سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دلوائی گئی. تو بہرحال یہ کیس جو انہوں نے بنایا ہوا ہے عدت کا، یہ تو اس میں جو پروگرس ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں وہی ہوئی ہے کہ دی بریلینٹ کانسٹیٹیوشنل لیگل ایکسپرٹ آف پاکستان جناب سلمان اکرم راجہ نے معجزہ انہوں نے یہ کیا، کہ معجزہ ہی ہوا یہ بالکل، کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آنریبل عامر فاروق صاحب کو انہوں نے ڈیفینسو پہ ڈال دیا، جب انہوں نے عامر فاروق صاحب کے سامنے یہ آرگومنٹ رکھا کہ اگر آپ ان تمام گواہوں کی باتوں کو سچ بھی مان لیں، یہ جتنے وٹنسز اسٹیٹ نے پروڈیوس کیے ہیں ان کی ساری باتوں کا 2+2 کر لیں، تو بھی یہ نکاح جو ہے یہ 48 ڈیز کے بعد ہوا ہے. اور نکاح ہوتا ہے، نکاح از ناٹ کنزومیشن. اور اس کے بعد ابھی جب سلمان اکرم راجہ نے اپنے مزید آرگومنٹس دینے ہیں تو اس کے اوپر خود ہی چیف جسٹس جو ہیں عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہاں واقعی اگر نکاح 48 ڈیز میں ہوا ہے، نکاح 48 ڈیز کے بعد ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر شادی کا ریگولرائز ہونا وغیرہ یہ انہوں نے اس میں کامنٹس کیے. اور اس کے بعد یہاں پہ خاور مانیکا صاحب کو بھی اگلی پیشی میں جو غالباً 24 یا 25 جنوری کو ان کو بلا لیا گیا. لیکن تمام انڈیکیشنز اس چیز کی ہیں کہ بریلینٹ سلمان اکرم راجہ جس طرح سے اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، بہت سے اور کیسز کی طرح یہ کیس بھی پنکچر ہو جائے گا. یہ کیس جو ہے یہ ڈیزالو ہو جائے گا، یہ کیس آگے نہیں چل پائے گا، یہ بے سود ہو جائے گا، یہ ختم ہو پائے گا. اگر ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہے تو دوسری طرف جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے گزشتہ 24 گھنٹے کی، وہ ہے جہاں سائفر کے کیس کے اندر جو منسٹری آف انٹیریئر اور حکومت ہے وہ چلی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. کیوں چلی گئی ہے؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس لیے گئی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 22 نومبر یا 23 نومبر 2023 کا جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب رفت سبن رفت کا، اس فیصلے کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غلط کیا تھا، ڈویژنل بینچ نے. اس کے لیے ریلیف لینے کے لیے کہ کیوں گئے ہیں اسٹیج کے اوپر ریلیف لینے کے لیے؟ اس لیے کہ جب وہ فیصلہ آیا تھا تو اس وقت تک جتنی پروسیڈنگ ہوئی تھی سیکرٹ، چھپی ہوئی، خفیہ، اس سائفر کیس کی، اسے کالعدم قرار دے دیا تھا، انویلڈ کر دیا تھا لا میں. اور اسپیشل کورٹ جو ہے ابو الحسن صاحب ان کی جج صاحب کی، اس کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کو نئے سرے سے کریں. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وٹنسز ریکارڈ کرنے شروع کیے ایز پر دی ڈائریکشنز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. لیکن 14 دسمبر کو اسپیشل کورٹ نے ایک نیا حکم نادر شاہی انہوں نے ایشو کیا، جہاں انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا پیمرا کو، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کو، تمام لوگوں کو، میڈیا کو نکال دیا اور کہا کہ اس کی کسی قسم کی رپورٹنگ جو ہے، کیونکہ اس میں بڑے خفیہ راز ہیں، پاکستان کی ریاست کے راز افشاں ہو جائیں گے. دیکھیں میرے پچھلے پیراگراف پہ چلے جائیں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اصل پالیٹکس کیا ہے. بھوک ننگ کی، اشیاء خورد و نوش کی، چیزوں کی، ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی پالیٹکس ہوتی ہے. پاکستان میں کیا پالیٹکس ہے؟ اسٹیٹ سیکرٹ جو ہے وہ نکل جائے گا. مطلب اسٹیٹ سیکرٹ، مطلب کیا اسٹیٹ سیکرٹ ہے اس کے اندر؟ ہے کسی کو اس میں کوئی سیکرٹ ایسا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھے کوئی بندہ پانی کا گلاس پی کے کہ اس پورے کیس کے اندر کوئی ایسا اسٹیٹ سیکرٹ ہے جو یہاں سے باہر نکل جائے گا جس سے کہ پاکستان کی ریاست کو نقصان ہو جائے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ برائے اینی کیس انہوں نے کہا جی اسٹیٹ سیکرٹ نکل جائیں گے اور یہاں رپورٹرز نہیں آ سکتے. ایک رپورٹر نے بھی وہاں پہ کیس کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت مجھے جو حقوق حاصل ہیں اس کیس کو کور کرنے کے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس کی بھی سماعت جو ہے وہ چل رہی ہے، گزشتہ 24 گھنٹے میں چلی. بہرحال اسپیشل کورٹ نے دوبارہ سارے میڈیا کو باہر نکال دیا، اور جو عمران خان کے رشتہ دار آتے ہیں ان کو بھی بڑی ڈانٹ چھپٹ لگائی، تنبیہ لگائی کہ آپ یہاں کی کوئی چیز رپورٹ نہیں کر سکتے. علیمہ خان صاحبہ کو، وہ بھی ان کی بہنیں وغیرہ وہاں پہ آتی ہیں، ان کی بشرا بیگم وہاں پہ آتی ہیں. اس کو دوبارہ چیلنج کیا عمران خان کے وکلا نے
اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے، جنہوں نے 12 جنوری کو یہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ اس کو انہوں نے اللیگل قرار دیا کہ سائفر اسپیشل کورٹ نے یہ جو کیا ہے اللیگل خفیہ طریقے سے، یہ غلط کیا ہے، یہ الٹرا وائرز آف لا ہے اور اس کو دوبارہ کریں۔ اب 12 جنوری کو جب ان کے سامنے اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور ایوان صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے، تو انہوں نے مانا کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ خلاف ورزی ہوئی ہے عدالت کے فیصلے کی، اس کی سینس نہیں بنتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور وٹنسز کی سٹیٹمنٹ جو ہوئی ہیں 14 دسمبر سے لے کے دسمبر کے آخر تک، جب تک چیلنج نہیں ہوا، ان کو ہم دوبارہ ریکارڈ کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کمٹ کیا کہ آگے فیوچر میں ہم ایسا نہیں کریں گے، اور میں آپ کے فیصلے سے ایگری کرتا ہوں، ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے۔ لیکن ان ٹوٹل اپیرنٹلی جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کے سامنے جو پوزیشن لی، جو کمٹمنٹ دی تھی، اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے اب منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے چلی گئی فرائیڈے کے دن میں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی بینچ اس کا بنائے گی منڈے کو۔ اب بینچ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، دیکھنے والی چیز ہے۔ بینچ جیسے ہی بنے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کا کیا موڈ ہے۔ اگر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ بنا کے خود اس میں بیٹھ گئے، سردار طارق مسعود کو لے آئے، مسرت ہلالی صاحبہ کو لے آئے، محمد علی مظہر کو لے آئے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ فیصلہ وہی ہوگا جو کہ منسٹری آف انٹیریئر جس طرح کا فیصلہ ہے جو بھی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے دوسرا فیصلہ کرنا چاہا کوئی کانسٹیٹیوشنل، تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر منصور علی شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بینچ ان کو بنانا ہے کوئی انصاف کرنے کے لیے، تو اظہر من اللہ صاحب اس میں ہو سکتے ہیں، اس میں عائشہ ملک ہو سکتی ہیں، اس میں منیب اختر ہو سکتے ہیں، اس میں منصور علی شاہ صاحب ہو سکتے ہیں، اس میں یحییٰ آفریدی بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی کمبینیشن جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہ منڈے کو جب بینچ آپ کے سامنے آئے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر اس وقت کیا موڈ ہے۔ اچھا، اب اگر ایک طرف یہ سچویشن ہے، تو دوسری طرف یہ سچویشن ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں، جو اس پوری سچویشن سے جن کو فائدہ پہنچنا ہے، جن کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ خانے وال کے جلسے میں نہیں آ سکے، اور حافظ آباد میں جب وہ آئے تھے تو خاصے ڈپریس وہ لگے، 10 منٹ بات کر کے وہاں سے وہ چلے گئے۔ لیکن میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہندوستانی اخبارات کو میں دیکھ رہا تھا، 1 مہینہ پہلے جب نواز شریف صاحب بڑی اسپرٹس میں تھے، تو نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے جو حالات اتنے خراب ہیں، اس کا نہ ہندوستان ذمہ دار ہے نہ امریکہ ذمہ دار ہے، اس کے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور ہندوستان کے تمام اخبارات نے، ٹائمز آف انڈیا، ٹیلی گراف، ہندو شندو، ان سب نے بڑی ہیڈ لائن لگائی تھی کہ نواز شریف ہیز ٹیکن اے شاٹ ایٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ۔ اور نواز شریف کی آپ کو پتہ ہے بڑی ایک ہنی مون لو افیئر فیلنگ ان کی ہے ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ 2 4 5 6 دنوں سے ہندوستانی اخبارات جو ہیں ان کو یہ احساس ہو گیا ہے، فائنلی پتہ نہیں اتنی دیر سے کیوں ہوا ہے، لیکن اب ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اور مدد سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ اب ہر جگہ وہ یہ کامنٹ لکھ رہے ہیں، نواز شریف سپورٹڈ بائی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان از ان جیل۔ یہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا مورل ڈیلیما اور ایک بہت بڑا کوشچن ان کی ٹنگ کر کے کوشچن ان کے ذہن میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ نواز شریف کی ساری افادیت اور اہمیت یہ تھی کہ نواز شریف بنیادی طور پہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہونے والا بڑا نڈر دلیر بہادر قسم کا سیاستدان ہے۔ اب وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے یا اپنی بیٹی کو کچھ بنانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا دشمن عمران خان ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے۔ یہ جو ریئلائزیشن ہے، اٹ از گوئنگ ٹو ہیو کوائٹ این افیکٹ آن دی انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، ان کی تھنکنگ میں۔ اگر میں ان کا ایڈوائزر ہوں ٹو دی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا، یا میں ہوں نہیں، ویسے کہ کوئی کہے گا میں ہوں نہیں، لیکن اگر میں را کے ڈائریکٹر کا ایڈوائزر ہوں، تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ ایک جعلی الیکشن کے تھرو یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو بالکل بھی نیگوشیٹ نہ کریں، اس کو پولیٹیکل سپیس نہ دیں، اور پاکستان کی پالیٹکس کے سیٹل کرنے میں اس کو اپنی کسی نیچرل اورینٹیشن پہ اور بیلنس میں آنے دیں، اس کو اپنا سینٹر آف گریوٹی اچیو کرنے دیں۔ بیکاز اس قسم کی جعلی مصنوعی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کی بندوق کے ذریعے لائی جا رہی ہے، اس سے ہندوستان کو نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا امن اور ایسی نیگوسیشن جو ہے یہ پائیدار نہیں ہوگی۔ یہ میری برین ویو ہے، اگر میں ان کا ایڈوائزر ہوں، میں ان کا ایڈوائزر نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے بڑے خلاف ہیں یہاں جو بھی آ کے کامنٹس کرتے ہیں۔ یہ بات ہوگی نواز شریف صاحب کے حساب سے، سائفر کی بھی بات ہو گئی۔ اب اسی 24 گھنٹے میں یاسمین راشد صاحبہ اور ان کے ساتھ عمر سرفراز چیمہ، یہ دونوں بیچارے اکٹھے پیش ہوتے ہیں، ان دونوں کے اوپر ہر دفعہ ایک نیا مقدمہ ہوتا ہے۔ اب ان کا مزید 7 دن کے لیے ریمانڈ دے کے 25 جنوری تک اس کو آگے پھینک دیا گیا ہے۔ حالانکہ یاسمین راشد صاحبہ نے، آپ کو پتہ ہے، الیکشن لڑنا ہے، اور ان کے خوف سے نواز شریف صاحب لاہور سے دوڑ کے مانسہرہ جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ لیکن ان کے اوپر مقدمہ کیا ہے کہ 9 مئی کو ان دونوں نے مل کے پی ایم ایل این کا ایک دفتر جلایا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے، عمر سرفراز چیمہ نے پی ایم ایل این کا ایک دفتر جلایا تھا۔ اس کو ذہن میں رکھیں، بیکاز ابھی آخر میں میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پہ بات ختم کرنی ہے، اس وقت اس کو ذہن میں رکھیں جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب میں اگر تھوڑی دیر کے لیے نجومی بن جاؤں اور میں آپ کو ستاروں کا حال دیکھ کے بتاؤں،
تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں پاکستان والوں، آج رات کو 7 بجے پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہو جائے گا۔ کتنے؟ 7 بجے سے پہلے انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، اور 2-3 گھنٹے انٹرنیٹ پاکستان میں سسپینڈڈ رہے گا، کیونکہ میں نے ستاروں کا حال دیکھا ہے، ایک نجومی کی حیثیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو اپنا ایک ورچوئل جلسہ یا اجلاس کر رہی ہے، جو پہلے انہوں نے کیا تھا اور انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا، وہ آج 7 بجے یہ جلسہ جو ہے پی ٹی آئی نے کرنا ہے، اپنا ورچوئل جلسہ۔ اور اس جلسے میں ان لیڈروں کو بلایا گیا ہے جن کو پچھلی دفعہ بلا نہیں سکے تھے، جس میں فوراً سے شندانہ گلزار صاحب آئے ہیں، اس کے علاوہ اس میں جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں، اس میں عمر ایوب صاحب ہیں، اس میں رؤوف حسن ہیں، اس میں خرم شیر زمان ہیں، اس میں حماد اظہر صاحب ہیں، اس میں عامر ڈوگر ہیں، اس میں بیرسٹر شیر افضل مروت ہیں، شبلی فراز ہیں، قاسم سوری ہیں، اور شندانہ گلزار اس کے اندر ہیں۔ تو اب آپ 7 بجے آپ سوچ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ جو بچے ہیں، باقی تو بیچارے یہ انڈر گراؤنڈ میں، یہ جیل میں ہیں، تو جو بچے ہیں وہ ہیں اس میں، لیکن میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو جائے گا۔ یہ میری نجومی والی پیشن گوئی آپ کے لیے۔ اب اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ میں نے آپ کو بات بتانی، ساری آپ نے سن لی نا ڈیولپمنٹس، سائفر کی بھی سن لی، یاسمین راشد کی بھی سن لی، انٹرنیٹ کے بند ہونے کی پیشن گوئی بھی سن لی، نواز شریف کی بھی کہانی سن لی، عمران خان کے 150 بھی سن لی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فرائیڈے کے دن ایک انسٹرکشنز ایشو کی ہیں لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز، جنہوں نے لا انفورسمنٹ کرنی ہے 8 فروری کو، ان کو کہا ہے الیکشن کمیشن نے، یہ میں آپ کو ہیڈ لائن دکھاتا ہوں، ان کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کو الیکشن کے دن نیوٹرل اور امپارشل رہنا ہے۔ کیا الیکشن کا؟ کہ آپ کو نیوٹرل اور امپارشل رہنا ہے، اور کسی سیاسی جماعت کی طرف آپ نے طرفداری نہیں کرنی۔ واہ واہ واہ، کمال کر دیا آپ نے، کمال کر دیا آپ نے، ماشاء۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔